पुलिस वाले नहीं जिवें कहिंदे दाबा ला के चल टुर टुर टुर, देख नहीं, तेरे रब ने बुलाया है, हुक्म मानना होता, कान काम करते होते, कानून ने सुना होता, अखा ने मसीत वेखी तो दिल मुहब्बत ना लाउंदा ते फिर नमाज दी चस ना आउंदी। इत्थे पहले तो कोई आउंदा नहीं, जे आ जावे ते अल्लामा इकबाल कहिंदे ने, मैं जो हुआ कभी सर बसजदा तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। एक और बोला कहने लगा, गज़ब किया तेरी याद ने मुझे आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा हुए थे नमाज में। इधरों कही अल्लाह अकबर, ओ मोबाइल ते कर रह गए, हुण इहनूं की मज़ा आउणा नमाज च। अल्लाह अकबर, ओ मैं मोटरसाइकिल नूं ते ताला ही नहीं लाया। अल्लाह अकबर, ओ यार दुकान ते खुली रह गई। ये बंदा क्या करेगा, दमे ज़िंदगी रमे ज़िंदगी गमे ज़िंदगी समय ज़िंदगी, ये इन्हीं चक्करों में सारी ज़िंदगी पड़ा रहेगा और कहेगा मैं बंदा हूँ। अल्लाह कहते हैं ये डंगर है, बल्कि डंगरों से भी बदतर है। यही मिसाल दी थी मुझे याद, तुसी भुल गए, वो मैनू याद है। साडे इलाके च सब तू जिद्दी ते आकड़ वाला अकड़ू डिंगा फिंगा जानवर जेड़ा ना बड़ा पापी किस्म दा जिद्दी, अपनी जुबान च जिद्दी, वो जे खोता। तुहाडे महल्ले पता नहीं कौन है, खोता ही है ना, क्यों है कोई और? इल्जाम गधे पे है, गधा ऐसा नहीं है। हमें मालिक ने बनाया, दाना मालिक ने बनाया, पानी मालिक ने बनाया, हमें हर चीज रब ने दी। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, तुम्हारे लिए बनाया। खोते नूं ओहदे मालिक ने नहीं बनाया, ना ओहदा दाना ते ना ओहदा पानी, सिर्फ ओहनूं धुप्पे छावें कर दिंदा, दाना पानी दे दिंदा है ते माशाअल्लाह ओहदे आर्डर नूं खोता जिड्डी जल्दी समझदा शायद कोई बंदा ना समझदा होवे अपने मालिक दे आर्डर। एक टिचकर ही दिंदा ना, जोड़ के रेड़े च ते नाल ही माड़ी जी लाई टिचकर दित्ती रेस, ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਖਿਤਾਬ ਦਿਆਂਗਾ हज़रत मौलाना प्रोफैसर अलामा अब्दुल रज़ाक साजी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह आउणगे और इंशाअल्लाह अपना जानदार शानदार खिताब फरमाउणगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफ़ा, शान कुरान, शान कुरान, हज़रत मौलाना अलामा अब्दुल रज़ाक साजी साहब। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामिईन व सामिआत, बड़े ही नसीबे की बात होती है कि कायनात के अंदर सारी मखलूक़ात में से अल्लाह चुन के इंसान बना दे। इंसान के बाद रब इस्लाम की नेमत से नवाज दे और फिर मुसलमानों में से भी नबी आखिरुज़्ज़मां सैयदुर रुसुल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रब उम्मती बना दे। और फिर उम्मतियों में से अल्लाह ताला इंसान को दुनियादारी के साथ अपने दीन के लिए चुन ले। और बिलखुसूस उसे इल्म की दुनिया से, और इल्म भी वो जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, आसमान से उतरा है, वही का इल्म किताब व सुन्नत के साथ अल्लाह ताला वबस्तगियाँ अता फरमा दे तो यकीनन इस मुकद्दर पे जितना रशक किया जा सके, इस किस्मत पे जितना नाज किया जा सके और इस नसीबे के ऊपर जितना एतजाज़, इज़्ज़त और आबरू महसूस की जा सके कीजिए, क्योंकि इसके मद्दे मुकाबिल इस कायनात में कोई और ओहदा और रुतबा है ही नहीं। इस वक़्त हम एक बेटे के अल्लाह की किताब को अपने सीने के लाकर में
30 پاروں 114 سورتوں کو محفوظ کرنے کے حوالے سے اکٹھے ہیں۔ یقیناً والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، سب کے لیے یہ مبارکباد کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں ہر گھر میں نازل فرمائے۔ دلی طور پہ اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے مجھے آج 3 حوالوں سے اپنے مدعا کو آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی چیز کہ قرآن اور صاحب قرآن پوری دنیا میں اس وقت یہ بات مسلمہ ہے اور مصدقہ ہے کہ جون سا بھی مذہب 4200 مذاہب اور ازم والے سوائے الہاد کے سب اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ الہاد بیچارے نے ابھی تک اسے تسلیم نہیں کیا۔ ملحدین کائنات کے آٹومیٹک ہونے پہ، خود بننے پہ اور نظام کار کے خود بخود چلنے کے معترف ہیں اور اسی پہ مصر ہیں، ضد کیے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ضدیں بھی ختم ہوں گی۔ جب یہ سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور خالق کا کلام ہے، تو جیسے رب اکبر ہے، ایسے ہی یہ کلام کائنات کے سارے کلاموں سے اعلیٰ، اولا، افضل اور بہتر ہے۔ جب کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کتاب کے الفاظ کو سینوں میں محفوظ کر لینا، یہ جیسے کتاب معجزہ ہے ایسے اس کا حفظ بھی معجزہ ہے۔ بیٹا ویسے ہونا یہ چاہیے، بیٹھے رہنے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شادیوں میں مختلف جگہوں پہ فرنٹ سیٹوں اور صوفوں کے اوپر بزرگ اور معززین علاقہ آتے ہیں۔ پتہ نہیں، شاید کوئی نیا جنم آئے گا ہندوؤں کی طرح، اس میں ہم یہ بات کریں گے، مانیں گے اور سدھریں گے۔ بچے نماز میں آخر میں ہونے چاہیے، یہی ہے نا، لیکن ہم ان سے پریشان نہیں ہیں، صرف بزرگوں اور بڑوں معززین کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جو رغبت ان میں ہے وہ آپ میں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری نرسری ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہم ان کو مسجد اور مدرسے سے اور اس ماحول سے مانوس نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ ان بچوں کے ماں باپ بھی ساتھ ہوں، اگر یہ یتیم نہیں ہے تو۔ یہاں مجھے یتیمی فیل ہوتی ہے۔ ایک بندہ علم کا یتیم ہوتا ہے، ایک ماں باپ کا یتیم ہوتا ہے۔ بہرحال میں اپنے بیٹوں سے ہی کہوں گا ذرا میرے ساتھ جڑیں، توجہ رکھیں۔ آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، باقی بہرحال بات آپ کو بھی ہے، آپ کے بزرگوں کو بھی ہے۔ قرآن مجید اس کا لفظ اور حرف آج اپنے دل و جان میں بٹھا لیں کہ یہ ایسی خبر ہے کہ جس خبر کا کبھی بھی جھوٹ کے بارے میں شک کی رب نے گنجائش بھی نہیں رکھی۔ قرآن مجید 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ٹائٹل اس کا انسان ہے، انسان اور رحمان کے مابین یہ رابطہ ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، ہے 3 چیزوں کا مجموعہ، وہی ہم نے پہلے دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا تو خبریں دیتے ہیں، خبر اس کی 100% سے بڑھ کے بھی اگر ہو تو آپ 1000% بھی ایمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب
لا ریب فی، اس لکھی ہوئی تحریر میں کوئی شک کی گنجائش ہم نے رکھی نہیں. اور مجھے آج آپ سے یہ بھی بات کرنی ہے کہ آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے عمر ہو گئی. اللہ نے کتاب اللہ میں سب سے پہلی خبر کیا دی ہے؟ قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں، وہ پہلے سمجھ لیں پھر میں بات آگے بڑھاؤں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی امت آئی ہے ان کے لیے اپنا کلام ریکارڈ کر کے لوح محفوظ میں ڈالا ہے. انبیاء کو ملتا رہا، صحیفوں کی شکل میں آتا رہا، تورات، زبور، انجیل اللہ نے اتاری. اب اس کے بعد امت محمدیہ کے لیے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کی فضیلت صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ فضیلت فضل سے ہے، اور فضل کہتے ہیں بچے ہوئے کو. گھر میں پیزا لائے ہیں، 8 لوگ ہیں، 7 موجود ہیں، 1 نہیں ہے. ماں جو ہوتی ہے نا، وہ جو نہیں ہوتا اس کے لیے حصہ ذرا اچھا رکھتی ہے. اس گل دی سمجھ آئے گی جدو ماں پیو بنو گے تو جڑے بنے نے انہوں نے پتا ہے. جو نہیں ہوتا نا، یا پھر جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے حصے کچھ خاص طرح کے ہوتے ہیں. رب نے ہر پیغمبر کو بہترین سے بہترین دیا، لیکن جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے رکھا اسے قرآن کہتے ہیں. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ میں سے اللہ نے پورے پروٹوکول کے ساتھ رمضان کی لیلۃ القدر میں پہلے آسمان کے بیت العزہ میں اتارا ایک ساتھ. یہ جو ہے نا سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اترا ہے، زمین پہ نہیں. اسی لیے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پہلی وحی جب آئی ہے تو تب تو یہ تاریخ نہیں تھی. اگر رمضان تھا تو آخری عشرہ نہیں تھا، اگر آخری عشرہ تھا تو لیلۃ القدر نہیں تھی. قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تاریخ کیا بول رہی ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو یہ پہلا نزول ہے جو بیت العزہ پہ اتارا گیا لوح محفوظ سے. دوسرا نزول جبریل امین کے ذریعے نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے اترے. کب کب؟ جب سوال پیدا ہوا جواب بن کے آیا. جب کوئی جھوٹی خبر آئی اس کی تصحیح کے لیے اترا، جب کوئی صحیح خبر آئی اس کی تصدیق کے لیے اترا. تو یوں یہ قرآن 23 سالہ دور میں نجمن نجمن شیئن شیئن تھوڑا تھوڑا وقت کے تقاضوں کے ساتھ نازل ہوتا رہا. یہ قرآن مجید کا نزول ثانی ہے. اس نزول کے مطابق جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کا نمبر 5واں ہے، اور سورۃ العلق کا نمبر پہلا ہے. اور پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. لیکن جو لوح محفوظ میں ترتیب ہے اس کے مطابق سورۃ العلق کا نمبر ہے 100، سورۃ الفاتحہ کا نمبر ہے پہلا ام القرآن کے اعتبار سے، اور سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سورتوں میں پہلی سورت. اور یہی 2 ترتیبیں آپ نے یاد رکھنی ہے. میں بیٹوں کو بھی پڑھا رہا ہوں اور بڑوں سے بھی مخاطب. قرآن مجید کے 2 نزول یاد ہو گئے، ایک جو ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزہ، اور دوسرا بیت العزہ سے علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو نزول ہے اس کی پہلی وحی ہے اقرا. پہلا حکم ہے اقرا، پڑھ لیجئے. قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھیے، بغیر مطالعے کے، بغیر سٹڈی کے، بغیر جاننے اور پڑھنے کے. پڑھانا زوال تو ہو سکتا ہے، کمال نہیں ہوتا. لہذا پڑھانا ہے تو پڑھیے. کتابوں میں درج تھا ہی نہیں. سبق جو پڑھایا زمانے نے، زمانہ کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاش کیا ہے، معاشرت کیا ہے، سماج کیا ہے، لوگ کیا ہیں، طبیعتیں کیا ہیں، مزاج کیسے ہیں، لب و لہجے کیسے ہیں، اتوار کیسے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے، کرتے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھ لیجئے. پھر جو ہم نے اتارا ہے اسے بھی ساتھ پڑھیے
تاکہ قوم کو وہ ملے جو صحیح ہے، وہ نہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے۔ سٹیج تب برباد ہو جاتے ہیں جس وقت لوگوں کی ڈیمانڈیں پوری ہونے لگیں، جب رک کے آنے لگیں، یہ فرمائش پوری کر دیں، یہ فرمائش پوری کر دیں۔ عالم وقت کی مثال طبیب اور حکیم جیسی ہوتی ہے۔ طبیب دوا سے علاج کرتا ہے اور حکیم لفظوں سے علاج کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ہر طرف بلنڈر ہو چکے ہیں کہ ہم نے طبیب کو بھی حکیم ہی لکھا ہے۔ پورے شہر فیصل آباد میں چیک کر لیں، دکان پہ لکھا ہوگا تو مطب لکھا ہوگا اور نیچے طبیب کی بجائے حکیم لکھا ہوگا۔ او بھائی، مطب طبیب کا ہوتا ہے۔ لقمان حکیم تھے، لفظوں سے علاج کیا ہے۔ سورہ لقمان پڑھیے، کوئی نسخے تو نہیں دیے وہاں، کوئی پھکیاں تو نہیں بتائی گئی، لفظوں سے علاج۔ لفظ جوڑتے ہیں، لفظ توڑتے ہیں، لفظ ملاتے ہیں، لہجے اثر کرتے ہیں۔ بسا اوقات 1 مہینے سے علاج ہو رہا ہوتا ہے الائیڈ میں، لیکن شفا نہیں مل رہی، دوا اثر نہیں کر رہی، اور مریض اس انتظار میں ہوتا ہے کہ سارے آ گئے نے، جیڑا مینوں دلوں چنگا لگدا سی وہ نہیں آیا، انہیں نہیں پوچھا۔ وہ اگر آ جائے تو 2 بول دے تو پوری جسم کے اندر ایک ایک مرض جو ہے وہ روح روح سے نکل جاتی ہے۔ یہ آپ کو احساس اور ادراک کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا۔ باپ کو سارا جہان لیے پھرے نا، اگر پتر نال نہ ہوئے تے پنجاں دے وچوں 5 پتر کھڑے ہون تے باپ دی بیماری نہیں رہندی، لیکن سارے آ گئے ہوں، وڈا نہ آیا ہوئے، چدراہٹ میں، اپنی اکڑ میں، مجبوریوں میں، ضرورتوں میں، پیو ادھا تے ادھا ہی مر جاندہ ہے۔ لفظ قرآن مجید کا جتنا بھی فوکس ہے یہ لفظوں پہ ہے، یہ علاج الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، یہ جوڑتا بھی لفظوں کے ساتھ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رب کا نام لے کے جڑتے ہو۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، کوئی رسا تھوڑا ہے ہندوؤں طرح دوپٹے نو دوپٹے نال بن کے تو نہیں نا، یہ لفظوں کا جوڑ ہے۔ یہاں توڑا بھی لفظوں سے جاتا ہے، طلاق طلاق طلاق، تڑاک 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 سے رشتے نہیں ٹوٹتے۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا لہجہ کیا ہے، انداز کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آسمان سے اترا، یہ طبابت کے لیے نہیں، حکمت کے لیے آیا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت دوائی تیار کرنے کا نام نہیں ہے، دانائی کا نام ہے، سمجھداری کا نام ہے، عقل مندی کا نام ہے۔ وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہاں رکھنے کا نام ہے، اور اسے عدل کہتے ہیں، اور انصاف نہیں کہتے۔ انصاف نصف نصف سے ہے۔ اگر آپ 4 بیویوں میں انصاف کرنے لگیں گے، قرآن مجید پہ بہتان لگائیں گے، خبر میں شک نہیں ہے کہ زمانے عدل سے بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں، اگر ان میں کوئی امیر جرم کرتا تو چھوڑ دیا جاتا، غریب کرتا تو حد لگا دی جاتی۔ یہ نا انصافی ہم کہتے ہیں، حالانکہ یہ عدم عدل ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ 4 بیویاں ہیں، 1 لاکھ تنخواہ ہے تو 14-25 ہزار بنتا ہے نا جی۔ ہم نے جو اپنے بچے کو پڑھایا ہے یہ نہیں پڑھایا۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا کہتا ہے۔ اور جہاں بیویوں کی شادی کا زیادہ کا میٹر ہے، اللہ نے انصاف کا نہیں بولا، مگر ہم ترجمہ غلط کر گئے، انصاف کر گئے۔ اللہ نے تو عدل کا کہا تھا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر یہ ڈر ہے کہ عدل نہیں، پھر ایک ہی سے۔ عدل کیا ہے؟ بڑی بیوی ہے، عمر 50 سال ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، بچے بڑے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی میں ہے، کوئی ایم فل میں ہے، کوئی بی ایس میں ہے، فیسیں زیادہ ہیں، اخراجات بھی زیادہ ہیں، دکھ سکھ بیماری پہ لگنے ہیں۔ دوسری کی عمر 30 سال ہے، بچے اس کے 3 ہیں،
چھوٹے ہیں درمیانے ہیں، اس کے بعد 25 سال ہے 20 سال، ایک کی ابھی اولاد نہیں، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو بڑی ہے اس کے خرچے، اب یہ نہیں کہ 25 کر دو، چھوٹی کا بچہ ہی نہیں ہے، جو درمیان والی ہے دوسری ہے، اس کے بچوں کی ابھی فیس ہی اتنی نہیں ہے، معمولی سی ہے، تو یہ جو بڑے ہیں ان کی فیسیں بھی زیادہ، خرچے بھی زیادہ، معاملات بھی زیادہ۔ اب انسان سمجھدار ہے، مومن سمجھدار ہے، عدل کرے گا، بڑوں کا جتنا خرچہ زیادہ ہے اتنا نفقہ بھی زیادہ دے گا، یہ عدل ہے۔ چھوٹی کا ممکن ہے 10,000 میں بھی چل جائے، گزارا ہو جائے، اور بڑی کا ایتھے تے اسی یہ سکھایا نا جی، 2 بوئے بھی لوا کے دو تو ایکو جے لوا کے دو، یہ کس نے کہا ہے؟ پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 حجرے ایک جیسے ہی ہوتے، مدینے میں آپ کے 11 بلکہ 12 حجرے تھے، اور ان کا ماڈل بنا ہوا ہے، اگر آپ باب السلام کی طرف نکلیں تو آج بھی موجود ہے۔ قرآن مجید جب تک لفظوں پہ غور نہیں کرو گے، سمجھو گے نہیں، پڑھو گے نہیں، معجزہ ہے کہ یاد ہو جائے گا۔ اسے چھوٹے سے چھوٹا بچہ، ہمارا الحمدللہ پوری ورلڈ میں اس وقت جو ریکارڈ ہے نا، وہ کورونا میں بنا تھا کہ 6 سال کی بچی نے قرآن مجید پورا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور اس ریکارڈ کو توڑا ایک بیٹے نے 5 سال کی عمر میں۔ کم وقت یا زیادہ میں حفظ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن چھوٹی سے چھوٹی عمر، معجزہ، پوری دنیا میں کوئی صحیفہ یا آسمانی کتاب اتنی چھوٹی عمر میں کسی بچے کو یاد نہیں ہے۔ مقابلہ ہے، 10 سال کی عمر کا مقابلہ ہے، 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 135 میں بولی نہیں لگا رہا، میں وہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ شیخ حیات لاشاری ہیں، 135 سال عمر ہے، ملنے کے لیے ہم گئے، ان سے سند لینی تھی، اور حیدرآباد گھمن والا مدرسے میں موجود ہیں، گوڈے موڈے دیدے سلامت ہیں، کتاب اللہ سے ایک لگاؤ ہے، اور بڑی بہن بھی ابھی زندہ ہے، 135 سال قرآن کو تعلق رکھ کے یاد رکھنے والا بندہ، جو ہم نے اپنی عمر میں دیکھا۔ دنیا کے کسی حصے سے، کسی شہر سے کہو انشاءاللہ، ہر عشرے کے اندر کا میں آپ کو حافظ دے دوں گا انشاءاللہ۔ 10 سال کا چاہیے، 20 کا چاہیے، 30 40 50 کا چاہیے، 60 70 80، اگر اتنی عمر میسر ہے تو انشاءاللہ حافظ ہے، لیکن کوئی دوسری کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ تو تھے لفظ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے اسے بڑا ہی آسان بنایا ہے، بڑا ہی آسان۔ کس حوالے سے؟ آپ یورپ کا بچہ دے دیں، افریقہ کا بچہ دے دیں، اس کی زبان کے اوپر قرآن کو انسٹال کرنا یہ اتنی آسان ایپ ہے، دنیا کی سب سے ایزی لینگویج، جو ماں کی زبان سے بھی زیادہ آسان ہے، وہ عربی ہے، رحمان کی زبان ہے، بچہ یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، روانی ہے۔ لیکن اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ بڑا اہم ہے کہ لفظ تو یاد کر لیے ہیں، ازبر ہیں، اس کے اندر کوئی ثانی نہیں کتاب اللہ کا، نہ کوئی دوسری جماعت، نہ کوئی گروہ، 4200 عزموں کی زبان بند کر دی ہے، گونگی ہو گئی ہیں زبانیں۔ ذکر، آپ اکثر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، سنتے ہیں، اور ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید کو آگ لگاؤ تو آگ نہیں پکڑتی، اور کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے۔ میں کشمیر میں تھا، گاڑی کو آگ لگ گئی، ہر چیز تقریباً جل گئی، ایک صحیح البخاری، مسلم، ابو داود کی سنن، ترمذی کی جامع، یہ میرے ساتھ 6 کتابیں اکٹھی پڑھی ہوئی تھی، سنن ابن ماجہ تلک، انہیں کچھ نہیں ہوا، اور ایک اللہ کی کتاب پڑھی ہوئی تھی، اسے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جلتا نہیں، اس کا برق کو آگ پکڑتا ہے، لوگوں نے جلایا، اس نے آگ پکڑی ہے، اس کو کینچی سے کترو تو یہ کترا جاتا ہے، کاٹو تو کٹ جاتا ہے، پھاڑو تو پھٹ جاتا ہے، پانی میں ڈالو تو بھیگ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ نے حفاظت کس چیز کی لی ہے؟ قرآن مجید کی بطور کتاب اللہ نے حفاظت کا تذکرہ کہیں نہیں کرا، بڑی اچھی بات ہے، محفوظ ہے، تدوین ہے، چلی ہے، اللہ قیامت تک چلائے، لیکن یہ گر بھی سکتا ہے، اللہ چاہتے تو فوری فرشتوں کو بھیج دیتے، اس کو فائر پروف کروا دیتے، واٹر پروف کروا دیتے، اسے نیچے گرنے ہی نہ دیتے۔
اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں لی، اللہ نے ذمہ داری لی ہے ذکر کی. انا نحن نزلنا الذکر، ذکر کہتے ہیں میموری کو، حافظے کو، یاد دہانی کو، اور ڈیٹا محفوظ کرنے کو. اللہ نے جو کھوپڑی کے 3 حصے بنائے ہیں اور جو ہمارے دماغ میں ڈیٹا کی جگہ رکھی ہے، ساری دنیا مل کے قرآن سمندروں میں پھینک دے، جلا دے، آگ لگا دے، پھاڑ دے، چیر دے، ریسائیکل کر دے، جب تلک آخری وجود کلمہ پڑھنے والا قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس کے سینے سے قرآن نہیں نکالا جا سکتا انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. یہ حفظ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ آگے 70 سال کا امام ہو، پیچھے 7 سال کا بچہ ہو، غلط پڑھے تو بچہ روک لیتا ہے، ٹوک دیتا ہے کہ نہیں استاذ جی، رتبہ بڑا، امامت بڑی، آپ قاری المقری، آپ امام، آپ صدر مدرس، آپ نے 70 سالوں میں 50 مصلے سنا لیے. میں پہلی دفعہ آیا لیکن اے غلطی جی انہوں صحیح کر کے اگے ٹرو. یہ ہے ذمہ جو اللہ نے لیا، یہ ہے ذمہ جو اللہ نے لیا. تو اس ذمہ داری کو الحمدللہ ہم لے رہے ہیں. لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ 3 چیزیں آپ اور میں پڑھیں اور توجہ کریں. کیا ہے وہ؟ کانفرنس سے سنتے ہوئے عمر بیت گئی ہے، 100 سال. آپ یقین کریں ہمیں اتنی خبر نہیں کہ ترتیب توقیفی میں جو لوح محفوظ میں ہے، جو اب کتاب اللہ ہے، اس کتاب کے مطابق قرآن کی پہلی خبر کیا ہے، پہلا حکم کیا ہے اور پہلی نہیں کیا ہے، یہ بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی قرآن سے بس اتنا سا ہی تعلق رہ گیا. یہ تعلق میں نے آج پیدا کرنا ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے. دائیں بائیں کا معاملہ چھوڑیں، 2 منٹ ساتھ ملے. پہلی خبر کیا ہے قرآن مجید؟ نزولی اعتبار سے پہلا حکم مل گیا، اقرا پڑھنے کا حکم ہے. توقیفی اعتبار سے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں وقف ہے، یہ توفیقی نہیں ہے. توقیف جو موجودہ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل ہے، اس کے مطابق آج پہلی خبر ام القرآن کے اندر اللہ نے پہلی خبر 6236 آیات میں سے اللہ نے 6235 آیتیں پیچھے کر دی ہیں، اور چن کے سب سے پہلے جس آیت کو آگے کیا ہے وہ خبر کی آیت ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تعارف ہے، اگر تعارف نہیں ہوگا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. میرے پہلو میں کتنی مرضی عظیم ہستی بیٹھی رہے، اگر مجھے تعارف نہیں ہے تو ممکن ہے میں وہ پروٹوکول نہ دے سکوں. اس لیے سب سے پہلے تعارف. دنیا میں ہر انسان کو تعریف اچھی لگتی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے، اور رب کو بھی اپنی تعریف اچھی لگتی ہے. اسی لیے پورے قرآن کا آغاز اللہ نے تعریف سے، حمد سے کروایا. ام القرآن کی پہلی آیت، وہ 7 آیتیں جن کے اندر پورا قرآن اللہ نے ڈال دیا ہے. کوئی قرآن مجید کی 6229 آیتیں جو آگے پڑھی ہیں، ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ میں نہیں موجود ہے. یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے. کہیں سے بھی اٹھائیے لائیے، سورۃ الفاتحہ میں اس کی بیس موجود ہے. تو اگر آپ کا رب سے تعارف ٹیڑھا ہے تو یاد رکھیے جب علم ٹیڑھا ہو تو عمل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اللہ کا تعارف سب سے پہلی چیز ہے. اب جو آیت ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون کا ترجمہ تقریباً سبھی نے یہی کر دیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو. اور حبر الامہ نے کیا کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جب اس آیت کی تفسیر کری، حبر الامہ جناب ابن عباس کا قول لے کے آئے، لیعرفون، میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا اس لیے کہ پہچانے مجھے میں کون ہوں. جس بچے کو باپ کی پہچان نہیں، کیا ہے وہ؟ جسے ماں کی پہچان نہیں، آپ اس کو کملا کہیں گے، بھولا کہو گے، سائیں لوگ کہو گے، مست کہو گے، جی انہوں نہیں پتا بھی کیلا چنگا یا ماڑا ہے، کھانا یا نہیں کھانا، بسیا ترکیا روڑی تو چک کے کھا لیندا، انہوں بیچارے انہوں نہیں پتا ہے نک وگدا ہے، انہوں نہیں علم صفائی کرنی ہے. جسے ماں باپ کی پہچان نہیں وہ بھی کوئی زندگی ہے. اور جسے رب کی پہچان نہیں، قرآن رحمان کی پہچان کروائے گا.
اور اگر رحمان کی پہچان نہیں، پوچھا صف لنا الرحمن، یہ رحمان رحمان کرتا ہے، یہ ود سوا یغوث یعوق نصر نائلہ، یہ حبل لات منات عزا، ان کو کہتا ہے کہ چھوڑ دو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کو۔ کون ہے رحمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، صف لنا الرحمن، ہمیں رحمان کا تعارف کرواؤ۔ تعارف آیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، 150 مفسر سر جوڑ کے بیٹھ گیا۔ چکر کیا ہے؟ ترتیب ہی بدل دی اللہ نے۔ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے قرآن پڑھایا ہے۔ یہاں بالکل معاملہ الٹ ہے، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا، انسان کو پیدا فرمایا۔ آخر ہر تھک کے اس نقطے پہ پہنچے، عمر 100 سال ہو جاوے تے ڈاکٹری چل دی ہوئے تے کلینک ماشاءاللہ بج کے جم کے چلدا ہوئے، قوم کا چیف جسٹس ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، دنیا میں ٹیکنالوجی میں مہارت کا امام ہو، بہت بڑا انجینئر ہو، اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو رحمان کی نظروں میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ بندے نے جمنا ہی ادو ہے جدو قرآن پڑھے نہیں تو پہلے جمیا نہیں۔ یہ گل بڑی دفعہ سمجھائی تو پھر سمجھ لو جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا۔ یہ گل ایڈی کوئی پائیدار نہیں، لیکن یہ بات پائیدار ہے، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علم رکھتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لی اور ایک بڑی یونیورسٹی سے کری ہے، اسی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تھیسز کے جو ابتدائی اوراق ہوتے ہیں نا، جہاں مقدمہ ہوتا ہے، تو اصول یہ ہے کہ اس پہ نمبرنگ نہیں کرتے 1 2 3 4، بلکہ اس کو حروف تہجی سے یا حروف ابجد سے لکھتے ہیں۔ تو حروف تہجی سے میں نے کہا کہ لکھ کے لے آنا، اب لکھ رہے ہیں، گھر جا کے فون کرتے ہیں جی مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ قاف جو ہے وہ نقطوں والا پہلے آتا ہے یا کاف کشش والا پہلے آتا ہے، یہ ذرا کائنڈلی بتا دیں۔ پی ایچ ڈی جیڑا بچہ ساڈا نورانی قیدے چاہے قرآنی اسی انہوں زبانی یاد ہوتا ہے ازبر، تو جیڑا قرآن نہیں پڑھیا وہ جمیا نہیں۔ تے سونےو جیڑے جیڑے نہیں جے جمے نا، کوئی تھوڑا جا جمن دا فکر کرو، تھوڑی جی فکر کرو، لفظہ نہ لاؤ، حکیم بڑھو، حکمت اور دانائی چنو۔ تمہارا رب چاہتا تو آپ جنت دیکھ کے آئے تھے نا، مابو جنت چو پھکی بھیج دیندا کہ حسن حسین لی لے جاؤ، کوئی بندہ ہو ہی جاندہ ہے۔ آپ نے کیا سکھایا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ تھا دم، یہ حکمت امت کو لائی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بہت ہی گل ہے جی، بچے دا پیٹ دکھدا جی، انہوں کالک دے دو، ڈراپ دے دو، فلاں چیز دے دو، او دے دو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، قرآن پر کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ خبر کا پتہ چل گیا ہے، قرآن مجید کی خبر 100% سچی۔ قرآن نے کہا شہد شفا ہے، شہد، وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا، ایک صحابی اپنے بھائی کو لے کے آیا جی یہ پیٹ دا مسئلہ ہے، آپ نے کہا اسے شہد پلاؤ، کام بڑھ گیا۔ آئے کہنے لگے حضور مرض بڑھ گیا ہے، کہا قرآن سچ کہہ رہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا۔ پھر پلایا، پھر پلایا، آخر کیا ہوا؟ قرآن شفا ہے، یہ بھی اللہ نے کہا ہے، شہد شفا ہے۔ میں نے نہیں آج تلک دیکھا کہ کوئی طبیب اینی کی شیشی پا کے دوے تے انہوں ڈولے نال بن لیا جائے، سردیاں آنڈیاں نے انہوں گال نال بن لو، تھوڑا جا پاؤ دی شیشی لے لو، اینوں جیڑا نا جی ایتھے لک نال لٹکا لیا جائے، اینوں گٹے نال بن لو، ایسے نہیں ہوا۔ شہد شفا ہے مگر جزو بدن بن کے، قرآن شفا ہے تویز کتے ڈولے نال بن لو، کتے سینے نال بن لو، کتے گل نال بن لو، کتے اتھے بن لو۔ جی ایڈی گل ہوندی تے حضور صرف تو تویز ہی لے ہوندے، حسنین کریمین کے لیے رنگ برنگے دھاگے لے آتے، جنت کی چاندی کے کڑے چھلے لے آتے، ایسے نہیں ہوا۔ خبر یقینی ہے، خبر کو لینے کا طریقہ امت کو جس دن آ گیا، امت جم پائے گی، ہلے جمی نہیں، اگے ٹریے۔ دوسرا چیز ہے حکم، آرڈر، یہ کر لو تمہارے لیے اچھا ہے، یہ کر لو
تمہارے لیے بہتر ہے، تم سارے پچھلے اگلے مل کے آ جاؤ اور میرے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم کرنے لگ جاؤ، تو میری عزت اور میری ملکیت اور میرے ملک میں تم ذرا سا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہمارا ہے، اور ساری دنیا فاجر بن جائے، فاسق بن جائے اور سب کی آواز ایک ہو جائے، اللہ کا ذرا سا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو پھر نفع بھی ہمارا ہے، نقصان بھی ہمارا ہے، لا اینڈ آرڈر ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں جو پہلا حکم دیا ہے نا، ابھی آپ نے سنا تھا نزولی ترتیب میں ہے اقرا، توقیفی ترتیب میں پہلا حکم کون سا؟ علماء کے علاوہ نہیں، یہ الحمد ہے خبر، پہلا حکم۔ یہ بھی خبر ہے، سنو، میں شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 20 تک کوئی حکم نہیں دیا، خبریں چل رہی ہیں۔ جب آئی ہے نا آیت نمبر 21، اللہ نے پہلا حکم دیا، یا ایھا الناس، لوگو۔ اللہ نے کسی مسلک کو، مذہب کو، فرقے کو، جماعت کو، گروہ کو، مومنین کو، مسلمین کو آواز نہیں دی، یا ایھا الناس۔ ہاشم صاحب جدو کہن ڈے سی نا سجا ہاتھ چکو تسی چکیا، پھر انہوں نے کہا کھبا چکو تسی چکیا، پھر انہوں نے کہا اپنے آپ نو چکو تسی چکیا، پھر انہوں نے کہا جی اگے آ جاؤ تسی اگے آ گئے۔ میں ہاتھ نہیں چکاؤنے، ذرا دل چ محسوس کرو، اتنے جنے بیٹھے نے سارے انسان نے، کوئی ڈھور تو نہیں کچھ ہے، دیکھ لو سجے کھبے، انسان ہی ہے نا، تو آواز کس کو ہے؟ انسانوں کو۔ تو انسان کان دھریں، یا ایھا الناس، انسان سنیں، اعبدو، پہلا حکم ہے بندے بن جاؤ۔ ویسے عجیب گل نہیں، انسان نو کیا جا رہا ہے بندہ بن جاؤ۔ اگر میں پوچھتا نا انسان کتنے ہیں، سارے نے دوویں ہاتھ چک لینے سے۔ اگلی گل پوچھتا بندے کہڑے کہڑے جے، پھر بھی سارے نہیں ہاتھ چکنے سی، کیونکہ بندہ شرمو شرمی، یار جی میں یہ نہ کیا میں بندہ نہیں تو پھر میں کی، سارے انسان تے بندے ہی بیٹھے ہیں نا۔ اللہ پھر کہن ڈے نے کہ انسانوں بندے بنو، پہلا حکم۔ یہ نہیں کہا وہابیوں بندے بنو، دیوبندی حضرات بندے بنو، شافعی حضرات بندے بنو، چشتی قادری بندے بنو، شیعہ بریلوی بندے نہیں، یا ایھا الناس، لوکی منن نہ منن، خود نو جڑا انسان ماندا ہے او بندہ بنے۔ پہلا حکم اعبدو، بندہ کدا بننا ہے؟ ربکم، اپنے رب دا بندہ، ملنگڑی داتا دی نہیں تے سگ میراں دا نہیں، بندہ رب دا۔ انی عبداللہ، ہر پیغمبر نے یہ جملہ بولا، تعارف کروایا۔ اوہ لوگوں، بڑے بڑے بادشاہوں، حکمرانوں، رکاوٹیں ڈالنے والوں، تعارف پوچھتے ہو تو میں بندہ اللہ کا ہوں۔ مینوں کتے راتاں نو مسلے تے کمبدیاں ویکھو تے کتے دن نو گھوڑے دی پٹھ تے چڑھ کے تے لوکاں نو کمبدیاں ویکھو، تو مینوں حساب نال ہاتھ پایا جے، میں جدا بندہ نہ وہ سب تو بڑا جے۔ یہ ویسے بڑی گل ہوندی ہے، فیصلہ بادیاں نو تو بڑی سمجھ ہے نا، اتنے جنوں بھی پوچھی دا سی نا تو اوے مینوں حساب نال بلاویں، میں الیاس جٹ دا بندہ ہی، میں اتنے آیا نا تو جدوں پوچھنا نا الیاسا جٹ، الیاسا جٹ، ٹر گیا جے۔ تو کون ہے؟ میں بڑیچاں دا۔ تو کون ہے؟ میں راہڑیاں دا۔ تو کون ہے؟ میں فلانیاں دا۔ تو کون ہے؟ میں سمانیاں دا۔ چل رہا ہے انی عبداللہ، میرا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کہندے پھر بندہ ہے تو بندہ بن۔ اچھا ساڈے محلے چ نا اکثر پیو اپنے بچیاں نو تے ماواں اپنے پتراں دھیاں نو کہہ دیندے نے اوے بندہ بن، بندے دا پتر بن۔ تواڈے ال پتہ نہیں، شاید نہ کہندے ہن، پڑھے لکھے بندے ہو، مہذب ہون تھوڑے جے، ساڈے ال چٹا ننگا کہہ دیندے بندے دا پتر بن۔ وہ اگوں پوچھدا ابا جی میں کیدا واں؟ نادرا چ تے ہی لکھیا ہے، شناختی کارڈ چ یہی لکھیا ہے، جے میں بندے دا پتر نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہے تو بندے کا پتر لیکن تیرے کام وہ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، میں نے انسان بنایا ہے لیکن تمہارے کام انسانوں والے نہیں۔ آج قرآن اے ایت تے پہلا حکم ہی صرف اللہ اتار دیندے، پورا قرآن باقی نہ اتار دے تو ساڈے جنت جان لی کافی سی، اسی سیدھے ہو جاندے۔
تو جے نو سمجھ لیندے تھے ہن سمجھن لئی ایتھے تے نہ کاک بندا نا جی ماشاءاللہ اپاں بندے تے سارے ہی ہیں انسان بھی ہیں بندے بھی ہیں اللہ سورہ آراف چ جا کے تعارف کرواندے نے کہ جڑے بندے ہون دا دعویٰ کرن میں دسنا کہ وہ بندے نہیں انہاں چ 3 فالٹ ہوندے جے سورۃ الاعراف وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ان کا پہلا فالٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سینے میں دل ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے سارے دل والے بیٹھے ہو نا کوئی بغیر دل تو نہیں بس اپے ہی محسوس کری جو تھوڑا تھوڑا اللہ نے کیا دل ہوئے تے دل لگی نہ کرن تے دل نال ساریاں نو ملن تے میرے وال دل نال نہ ہون بے روح نمازیں بے مزہ روزے سارے جہان کے پیچھے دل سے دوڑیں اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا پتہ نہیں کہاں کہاں گرا عاشقی مشوقی میں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی تیرے در کبھی میرے در کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا دل میں سب کے لیے جگہ ہے جس نے دل بنایا اس کے لیے جگہ ہی نہیں اللہ کہیں دینے ڈنگر ہے ویکھن نو پاویں بندہ ہے ویکھن نو انسان ہے شکل انساناں والی ہے دعویٰ ہے کہ میں بندہ ہاں لیکن یہ ڈنگر ہے پھر اللہ کہندے نہیں اینو ڈنگر آکھنا ڈنگر دی توہین ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اے حکم انشاءاللہ بڑی جلدی سمجھ آئے گا تو جدن سمجھ آ گیا آپاں انشاءاللہ جاموں بھی پینا ہے قرآن نال تعلق بھی بڑھ جانا ہے دانائی تے عقل مندی بھی آ جانی ہے یہ جڑا بچیاں نے حفظ کیتا ہے او دا بھی انشاءاللہ صلہ تے اجر سانو ملنا ہے لیکن پہلے سمجھو قرآن سمجھنے کے لیے للذکر یاد دہانی کے لیے یاد دہانی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین قوم کو بھولا ہوا سبق یاد کرا دیا کرو یہ سینے میں ایمان ہوا تو فائدہ دے گا دوسرا جرم فالٹ بھلے انسان ہو لیکن اگر وہ نہیں تو وہ بندہ نہیں او جے اکھ ہوئے پر ویکھے نہ سارے اکھاں لے بیٹھے ہو کوئی نبینا تو نہیں بیٹھا کوئی ہے تو دس دو ہاتھ چکو میں ادھر دعا کرا کوئی سمجھ آئی جے کوئی سمجھ گئے ہو نا اللہ تعالیٰ اتھے دعا پڑھو الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس چیز میں مبتلا نہیں کیا جس میں وہ بندہ مبتلا ہے بندے بڑھو تو دوجا فالٹ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اکھاں ہون سارا کچھ ویکھن پر قرآن نہ دسے لفظ نہ دسن حرف نہ دسن سطرہ نہ دسن صورتیں نظر نہ آئیں رکوعات نہ دکھیں رب کی نشانیاں نہ دکھیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کن ہون مگر کناں تے مارن تے سنن نہ کناں تے مارن تے سنن دیکھو نا حی علی الصلاۃ دن چ تے حی علی الفلاح حی دا لفظ 5 اذاناں چ 20 دفعہ اللہ تعالیٰ کہلواندے نے دن رات چ تے حیا جڑا ہے نا جی اے لفظ سمجھنا ہوئے تے بدوآں چ ٹر جاؤ یہاں سمجھ نہیں آئے گا جب ہم نے عربی پڑھی تو بلانے کے لیے تعال آ جائیے یا ادخل آ جائیں تعال آ جائیں لیکن مجھے ترجمہ کب سمجھ آیا جب ایک مال میں داخل ہوا جیسے شاپنگ مال نہیں ہماری جیسے میٹرو ہے مدینہ یونیورسٹی اور قبلہ تین مسجد کے درمیان موجود تھی دیکھتا ہوں کہ ایک باپ ہے ساتھ میں بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے یہ 3 لوگ داخل ہوئے ہیں عورت شاپنگ کے لیے چلی گئی جو اس نے اپنا میک اپ کا سامان دیکھنا تھا مرد نے دیگر سامان گھر کا وہ خریدا بچہ کھلونے والی سائڈ پہ چلا گیا جب فارغ ہو گیا بل دے کے تو باپ نے آواز دی تعال یا بنی میری پتری آ چلیے لیکن بچہ اپنی دنیا میں گم ہے کھلونے اچھے لگتے ہیں جب باپ نے دیکھا کہ نہیں آ رہا تو باپ نے لہجہ بھی بدلا لفظ بھی بدل دیے تعال یا ولد تعال یا ولد پتری تو پوت ہو گیا چل کا کے ٹور
جدوں پھر انہیں توجہ نہیں نہ کیتی، پھر جڑا پیو نے لبو لہجہ اختیار کیتا وہ سی یلا حیش ٹر شاباس، اینوں کہندے نے دابا تے دبکا تے وجکا۔ اللہ نے جڑا حی علی الصلاۃ کیا نا، ایتھے یہ نہیں کیا تعالوا الی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اٹھ جے بڈھی کولے تے تاں وی اٹھ، بیوی کولے تے اٹھ، ٹی وی کولے تے اٹھ، کاروبار تے میں تے اٹھ، دکان تے وی تے اٹھ، بڑے نے بلایا چل چل شاباش، پولیس والے نہیں جی میں کہندے دابا لا کے چل ٹر ٹر ٹر، بریک نہیں، تیرے رب نے بلایا ہے، حکم ماننا ہوتا، کان کام کرتے ہوتے، کانوں نے سنا ہوتا، کانوں نے اکھاں نے مسیت ویکھی تو دل محبت نہ لاؤندا تے پھر نماز دی چس نہ ہوندی۔ ایتھے پہلے تو کوئی آندا نہیں، جے آ جاوے تے علامہ اقبال کہندے نے کہ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایک اور بولا کہنے لگا غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ ادھروں کہی اللہ اکبر، وہ موبائل تے کر رہ گئے، انہوں کی مزہ آنا نماز سے۔ اللہ اکبر، او میں موٹر سائیکل نوں تے تالا ہی نہیں لایا۔ اللہ اکبر، یار دکان تے کھلی رہ گئی۔ یہ بندہ کیا کرے گا؟ دمے زندگی، رمے زندگی، غمے زندگی، سمے زندگی، یہ انہی چکروں میں ساری زندگی پڑا رہے گا اور کہے گا میں بندہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ڈنگر ہے، بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہے۔ یہی مثال دی تھی، مجھے یاد ہے، تسی بھول گئے وہ مینوں یاد ہے۔ ساڈے علاقے چ سب تو ضدی تے آکڑ والا اکڑو ڈنگا پھنگا جانور جڑا نا، بڑا پاپی قسم دا جدی، اپنی زبان چ جدی، وہ جے کھوتا۔ تواڈے محلے پتہ نہیں کون ہے، کھوتا ہی ہے نا، کیوں ہے کوئی اور؟ الزام گدے پہ ہے، گدا ایسا نہیں ہے، ہمیں مالک نے بنایا، دانا مالک نے بنایا، پانی مالک نے بنایا، ہمیں ہر چیز رب نے دی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنایا۔ کھوتے نو وہ مالک نے نہیں بنایا، نہ وہ دانا تے نہ وہ پانی، صرف انہوں دھوپے چھاویں کر دیندا، دانا پانی دے دیندا ہے تے ماشاءاللہ وہ آرڈر نو کھوتا جڈی جلدی سمجھدا شاید کوئی بندہ نہ سمجھدا ہوئے اپنے مالک دے آرڈر۔ ایک ٹچکر ہی دیندا نا، جوڑ کے ریڑے چ تے نال ہی ماڑی جی لائی ٹچکر دتی ریس، او دوڑیا جاندا ہی۔ تے میں جدوں اترنا نا موٹر وے تو پچھلی رات تو کچھ پہلے تے ویکھی دا ماشاءاللہ ٹاپو ٹاپ ریڑیاں جان ڈیاں نے۔ اوے تسی ایڈی جلدی جا گئے ہو پاجی، کتھے جا کے منڈی ہے پھر پہنچنا جانا ہے۔ تے کھوتا ریڑی ٹف ٹائم دین ڈیا ہوندا ساڈی گڈی نو، تے پھٹے تے لکھیا ہوندا ہے پھیرا لبے یا نہ لبے سپیڈ پوری 90۔ ایک کھوتے نے ریس پڑی ہے، مالک نے انہوں ٹچکر لائی، انہیں آرڈر لایا ہے۔ اوے سونیا پھر کھوتا اگے کیا پا، پھر اللہ نے صحیح آکھیا اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ گدھا تو اپنے مالک کی آواز، ٹچکر کی آواز، وائس آپریٹنگ سسٹم اس کے کانوں کو جا کے ٹچ نہیں کرتا، اس کی صرف آواز ٹچ کرتی ہے، لہریں ٹچ کرتی ہیں۔ گدھا چل پڑتا ہے، گدھا دوڑ پڑتا ہے، بھوکا ہو پھر بھی چلے، پیاسا ہو پھر بھی چلے۔ اللہ نے گھوڑے کی بھی یہی مثال دی ہے، والعادیات ضبحا۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا سب سے نفیس جانور، اس کو دشمن کے اندر لے جاؤ، تیروں کی بچھاڑ میں لے جاؤ، سفید چرانے کے لیے لے جاؤ، اس کو صبح صبح نکال لو، اس کو دشمن کے اندر گھسا دو، میدان کارزار میں لے جاؤ۔ مٹی اڑانے والا، حالانکہ یہ بڑا نفیس جانور ہے، پاویں انہوں مٹی کٹے چ لے جاؤ تے پاویں پہاڑی تے پتھریلی زمین چ لے جاؤ تے پیراں تو جڑے نے شولے تے چنگاریاں نکلن، لیکن چونکہ مالک نے آرڈر دیتا ہے تیر وجے، تلوار وجے تے پاویں نیزہ وجے، سینہ چک کے تے تان کے اگے ہوندا ہے۔ ایتھے اللہ نے کیا ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ اے انسان ہی نہ شکر ہے جڑا اپنے مالک دی نہیں سندا۔ ایتھے تے گھوڑے کھوتے نے گل منی ہے مالکاں دی۔ تے آخری گل، قرآن جس سے روکے اس سے رکنا، یہ دین ہے، یہ علم ہے۔ اللہ جتھو جتھو ڈکے انہوں نہیں کہندے نے، ممانعت، ممنوعات، محرمات، اللہ نے جس سے روکا ہے رکے۔ اس معاملے چ پہلی نہیں کتھے آئی ہے؟ متصل اگلی آیت چ اللہ تعالیٰ نے اعبدوا ربکم کہہ کے 5 اپنی بڑی خوبیاں بیان کری ہیں۔
جن میں رب کا ثانی کوئی نہیں. پھر کہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا. یہ ہے پہلی نئی ترتیب توقیفی میں کہ بندہ بن تے بندہ تو ادو ہی بنے گا جب اللہ دیاں منع کردہ چیزاں تو رکیں گا. تے سب تو منع کردہ بڑی چیز او شرک تو رکنا ہے تے رب نال کسے اور نو واج نہیں مارنی. لوڑاں چ کسے اور نو واج نہیں مار. اے جے نہیں اگر یہ سمجھ آ گئی ہے اتنے ذرا جوڑ لئیے تھوڑا جا کھوتے نال پھر اپنے حالات دیکھ لئیے. اللہ نے جو ڈنگر رکھے ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. میں پاک پتن سے دربار پہ حاضری دی درس تھا دیا. کچھ دوست تھے انہوں نے وہاں کھانا تھا کھلایا. نکلے براستہ دیپال پور اکاڑا فیصل آباد آ رہا ہوں. دیپال پور بائی پاس تے جدو پہنچے نا تے حادثہ ہویا ہے. میں گڈی روکی مہران گڈی سی وچ بندے بچے زخمی. میں 112 نو کال کرتی تے جیڑا بابا سی نا کھوتے ریڑی والا کار کھوتے ریڑی چ وجی سی. وہ بیچارہ کتے وہ بنی نال وجا تے وہ سینے تے کو ساہ ہی نہ آوے. انہوں کر کے انہوں پوچھیا اشارے نہ کہ مینوں نہ بلا. میں نہ کھوتے ہونی نال بہ گیا. جانور بولتے ہیں جانور بتاتے ہیں جانور باتیں کرتے ہیں کدی گلاں کر کے ویکھیا کرو دکھ سکھ بول دے. میں پوچھیا جوان کی بنی کہندا انہوں نے کی جواب دیتا. میں آخیا وہ تو کہیں ہو گئے نے انہوں دا حال کوئی نہیں. کہندا سٹا مینوں بھی بہت پئیاں ریڑیاں دے پھٹے شٹے ٹوٹے. میں ٹاپو ٹاپ آن ڈیا ساں جی ٹی روڈ دے اتنے ساں تو میرے مالک نے نا مینوں بریک دا اشارہ کیتا ہے بس. کہندا اینا انہیں کیتا میں بریک لا دیتی. میں نہیں دیکھے یا پیچھے ٹینکر ہے, میں نے نہیں دیکھا پیچھے گاڑی ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ پیچھے کوئی بڑا ڈمپر آن ڈیا ہے, تو میں بھی نہیں ویکھیا پیچھے کار آن ڈی. وجو ٹھکو پھٹے ٹٹن گے بمبو سینے چ وجن گے بندے زخمی ہون گے. مالکاں نے ڈکیا پر رک گئے. اوے سونیا رب نے کتھے کتھے نہیں ڈکیا تے آپاں کتھے کتھے منی ہوندی. تے پیڑا پھر بھی جانور ہے ڈنگر ہے. کدی کدی مینوں ایدا لگدا ڈنگر اپنے بچیاں نوں کہندے ہون گے جا انساناں, جویں اسی نہیں کہیدا کھوتے دا پتر, وہ بھی کہندے ہونے کسی انسان دا ہی بچہ ہے. ساڈے بچے تے ایویں نہیں کردے, وہ تو مالکاں دی مانتے ہوندے نا. سر جی شرم آتی ہے. قرآن مجید عظیم کتاب, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. رب بلند اتنا کرتا ہے کہ حافظ کو جنت میں 6236 رتبے ملیں گے. اتنے بڑے سٹیج ہیں. میں کولوں نہیں جے کڑے, میری ضرب تقسیم کیلکولیٹر والی یہ نہیں ہوندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن دیاں آیتاں گنیاں جے سویرے جا کے جہے ساڈے کول نسخے نے نا کوفی ساری مساجد 6236 آیتاں نے. تے حافظ نو اللہ نے کی کہنا اقرا پڑھدا جا تے چڑھدا جا. شروع کر الحمد تو شروع کیتا والناس دی سین تے 6236 سٹیپ. اور صحابی نے کہا حضور درجہ کا وہ تیری والدہ کا جو گھر ہے نا اس کی وہ دہلیز کا درجہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں درجہ اور نیکی اتنی ہوتی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان کی جتنی مسافت ہے اتنا ایک گریڈ اونچا ہوتا ہے. 17 میں تو 18واں گریڈ نہیں جہدے کوئی 2-4 ہزار تنخواہ بچ جائے. یہ اللہ کے گریڈ ہے. تے ماں پیو نو تے حافظ قرآن دے ابے نو جڑا کچھ لبنا ہے وہ تو خیر نظام شمسی نال جڑی ہوئی ایک انتہا ہے کہ وہ سورج وہ زمینیں جس کو جن انسان کراس نہ کرے. 1300 زمینیں مشتری میں ڈل جائیں نظام شمسی, اور ایک مشتری 1000 دفعہ اکٹھا کر کے سورج میں ڈالو, سورج بڑا 4 کروڑ سورج ترنگڑ کے درمیانی ستارے میں ڈالو تو پھر بھی وہ ستارہ بڑا. تے جیڑا پیو نو تاج پہنایا جانا یا ماں پیو نو او دے چ جیڑا نگ لگا ہونا نا او دے سامنے پورا نظام شمسی او دے 8-9 سیارے ملکی ویز گلیکسی سب شرمندہ ہوں گی, آنکھ نہیں اٹھا پائیں گی. یہ تو پیو ماں نو لبیا ہے پروٹوکول. میں نے آج تک نہیں دیکھا کانووکیشن میں ابو امی کو بلایا جائے. جسے ڈگری دینی ہوتی ہے اسی بھی اس کو سٹیج پہ لایا جاتا ہے. یہاں ماں باپ کو بھی لایا جائے گا لیکن عمل بھی شرط ہے. یہ کتاب فہم ہے, یہ کتاب عمل ہے. اللہ نے کہا ہے والعصر, زمانے کی قسم زمانہ شاہد ہے. والعصر نچوڑ یہ ہے ان الانسان لفی خسر, انسان کہنے والا خسارے میں خسران میں نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا, جن کا ایمان اور علم درست ہوگا, وہ عامل الصالحات, پھر اس کے مطابق عمل صحیح ہوگا, وتواصوا بالحق, اور پھر ان کی دعوت برحق ہوگی اور اسی پہ ان کا صبر ہوگا. یہی کامیاب ہے.
تو نواہی کو بھی سمجھیں. قرآن مجید میں 500 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، 500 چیزوں کا حکم دیا ہے. یہ بچے حفظ کر جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے خود ان سے سیکھنا اور پڑھنا ہے. بچہ ریڑھی لگا کے آیا نا تو پیو نے 5 کریٹ دیتے ہوں لیا کے تو بیچ کے تو حساب کردا کہندے وہ اِننے کلو میں تینوں دے کے آیا سا، اِننے تو پیسے لے کے آئے باقی. تو بچہ حفظ کر کے آوے تو کدی نہیں ماں پیو نے پوچھا کنی آیتاں پڑھیاں نہیں، کل ہی نہیں اسی اج کنی ہے، کل تھا یہ پڑھ کے آیا، آج کیا ہے، کچھ نیا لے کے آ. تو یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے ہوتے بہت دور ہو گئے ہیں. کتاب کے قریب ہونا ہے، قرآن کے قریب ہونا ہے، فہم حاصل کرنا ہے، لفظوں کو دیکھنا ہے، لفظ لفظ حکمت، لفظ لفظ دانائی، احکام کو ماننا ہے. اج تو بعد جو کوئی پوچھے قرآن دا پہلا حکم ترتیب توقیفی سے تو یاد رہے گا کی ہے؟ بندے بنو یا ایھا الناس اعبدوا تے پہلی نہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، رب کا کسی کو شریک نہیں بنانا. 100 سالاں اگر یہی سبق نہیں سی سکھ سکے، چلو اج دی اس کانفرنس دی وساطت نال اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دے دے، ایدے تے ہی عمل کر جائیے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اب آپ کے سامنے اس بچے کو دعوت دیتے ہیں جس بچے نے قرآن پاک مکمل کیا ہے. وہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد اس بچے کو سند دی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجی صاحب انشاءاللہ العزیز ان کا خطاب ہوگا. یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث ملا پور 52 جیمبے نزد گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 24 نومبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء فقید المثال پیکر حسن جمال صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں انشاءاللہ خطیب پاکستان پروفیسر حضرت مولانا علامہ عبدالرزاق ساجی صاحب اور اسی طرح خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجی صاحب اور اسی طرح مقرر شیریں بیان فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد لقمان صدیق صاحب اور اسی طرح وکیل دکھی انسانیت حضرت مولانا اسد نذیر محمدی صاحب اور دیگر علماء اکرام خطابات فرمائیں. جی آپ